आज का नावल शुरू करते हैं। ये एक कंप्लीट नावल है रेहाना आफ्ताब का, जिसका नाम है चांद सामने है ईद का। लेट्स स्टार्ट इट। आलीन मिर्ज़ा ने नस्वानी हंसी पर नागवारी से रुख मोड़ कर देखना चाहा। ऐसी कौन सी हस्ती थी जिसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर से उसे ये खूबसूरत छनकार जैसी हंसी तंग कर रही थी। वहाब से बात करते कई बार उसका इर्तिकाज़ टूटा था, और काश कि ये इर्तिकाज़ ना ही टूटता। उसका मुड़ के देखना गज़ब हो गया था। फूलों के बीच घिरी मुंह पर हाथ रख कर हंसी जब्त करने की कोशिश में हर बार उसका हाथ मुंह से हटता तो माहौल नकरी पता नहीं क्या लिखा हुआ है कह कहे से मज़ीद खूबसूरत होने लगता। मल्टई कलर के अल्लाह मल्टई तो बतवा मेरी लैंग्वेज मल्टी कलर के लहंगे में बेहद हसीन दोशीज़ा गालिबन अपनी तस्वीरें सेल फ़ोन से बनवा रही थी। कभी हाथ रुखसार पर आ जाता, कभी कमर पर, कभी फिल्मी स्टाइल में दुपट्टा हवा पर लहराने लगता। चंद मिनट में कई पोज कैमरे में मुकीद हो गए थे, और जब कभी किसी पोज पर तस्वीर खींचती नरमीन कोई शगुफ्ता जुमला कहती तो वो फ़ोटो सेशन से बेनियाज होकर हंसी के सुर बखेरने लगती। तौबा है जी, बस कमर पर घड़े की कमी है, यूँ लग रहा है सोनी माहिवाल को मिलने के लिए बेताब हो। नरमीन ने यह जुमला फेंका, और वो जो वाकई फ़र्जी मटकी जैसा पोज दिए खड़ी थी, एक बार फिर हंसी से लोट-पोट हो गई। कज़न है मेरी। उसके साथ खड़े वहाब ने जब उसकी महवियत देखी तो बताया, ओह सॉरी, मेरा कुछ गलत एंगल नहीं था देखने का। वो संभला, अरे नहीं, यूँ ही बता दिया। वहाब हंसा। वहाब के भाई की शादी थी जिसमें वो बेहद इसरार पर आया था। इर्द गिर्द लोगों का जमगफीर था, इर्द गिर्द बहुत से चेहरे थे, मगर उस हंसी ने जैसे उसे अपने हसार में ले लिया था। मेरी खालाजाद है, ख़ानदान भर में उसकी जहानत और हुस्न के चर्चे हैं। तुम्हें पसंद आई है तो बात करूं? वहाब जिगरी दोस्त था, उसकी पसंदीदगी भांप गया था। पहले मैं बात कर लूं तो मुनासिब नहीं? आलीन मिर्ज़ा ने शरारत से उसे देखा। कज़न है मेरे लिए तो सगी बहन जैसी है। तू जिगर है इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है तू किस नेचर का है। वहाब ने जताया कि उसकी नज़र में दोनों की कितनी इज्जत है। जब तू मुझे जानता है तो ये भी खबर होगी कि मैं फ़्लर्ट नहीं करता। तुझे मुनासिब लगे तो अपनी कज़न का नंबर दे, मैं पहले उससे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं भी उसे पसंद आ गया तो मम्मी को रिश्ता लेके भेजूँगा। उसने भी लगी लिपटी रखने के बजाय दो टोक अंदाज में कहा, नंबर? ओके। वहाब एक लम्हे को सोच में पड़ गया। आलीन मिर्ज़ा काबिल एतबार था। अगले ही लम्हे उसने सेल फ़ोन से नंबर उसे सेंड कर दिया। मुझे आलीन मिर्ज़ा कहते हैं, मिस जी बात कर रही हैं? अगले रोज़ आलीन मिर्ज़ा ने काफ़ी सोच विचार के बाद उसका नंबर डायल किया था, और कॉल पिक होने के बाद उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि उसने तो वहाब से उसका नाम तक नहीं पूछा था। अचानक उसकी सहेली का जुमला याद आया तो उसने वही दोहराया। दूसरी तरफ वो अपना निक नेम एक अजनबी के मुंह से सुनकर जहां हैरान हुई, वहीं कॉन्शियस भी हो गई। कौन आलीन मिर्ज़ा, और नंबर किसने दिया आपको? वो बेहद नागवार लहजे में इस्तफसार कर रही थी। गालिबन कॉल करना उसे गिरा गुजरा था। बातों से जान तो गई थी कि कोई करीब का शख्स है, तभी तो उसका निक नेम उसे पता था। आपके कज़न वहाब का बेस्ट फ्रेंड हूँ। कल शादी की तकरीब में आप मुझे बहुत अच्छी लगी। आपसे जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर मैं अपनी फैमिली को रिश्ता लेके भेजूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? आलीन मिर्ज़ा ने पसंदीदगी जाहिर करके तफसील गोश गुजार की। देखिए मिस्टर XYZ, ये नहायत भोंडा तरीका है किसी को प्रपोज़ल भेजने का। तकरीब में कोई गाय बकरी की मंडी लगी हुई थी, जो आप आए, आपने देखा और मुझसे तोल मोल करने लगे। खबरदार जो आपने दोबारा कॉल की तो। दूसरी तरफ से ठीक ठाक झाड़ पिलाकर कॉल काट दी गई। अपने ख़ानदान का प्रिंस चार्मिंग समझे जाने वाला आलीन मिर्ज़ा इस इज़्ज़त अफजाई पर सेल फ़ोन की स्क्रीन को घूरता कान की लो सहला कर रह गया। क्या तीखी मिर्च है, वो मुस्कुरा के रह गया। कितनी ही कज़न्स उसकी एक नज़र इल्तफ़ात की मुंतज़िर थी, मगर उसने कभी उनके शौक़ को जला नहीं बख्शी थी, और अब उसे अपना गौहर नायाब मिल गया था। वलीमे की तकरीब भी पहले तो उसका इरादा सिर्फ बारात अटेंड करने का था, मगर अब बात चल निकली थी तो उसका मूड बन गया।
وہ ہال میں داخل ہوا تو ریسیپشن پر کھڑا وہاب اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ کھینچتا ایک کونے میں لے گیا۔ تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ زی نے مجھے کال کر کے لاکھوں باتیں سنائی کہ میں اپنے دوستوں کو اس کا نمبر دیتا ہوں اور یہ کہ مجھے شرم آنی چاہیے؟ وہاب نے ایک سانس میں اس سے دریافت کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے باتیں سنانے کے بعد اس نے یقیناً وہاب کی بھی کلاس لی ہوگی۔ قسم لے لو جو میں نے کوئی گری ہوئی بات کی ہو، صرف مدعا بیان کیا تھا اور ذلیل ہو گئے۔ آلین مرزا نے سچائی بیان کی۔ اب وہاب اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آلین مرزا کی عادتوں کا پتہ تھا اور ساتھ ہی اپنی کزن کا بھی کہ وہ لڑکوں سے فری نہیں ہوتی۔ آلین مرزا کو بھی لوفر سمجھ کر ہی باتیں سنائی ہوں گی۔ اب تو مہر لگ گئی کہ محترمہ کو اپنانا ہی ہے تاکہ لوفر کی کیٹیگری سے تو نکلیں۔ آلین مرزا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہاب بھی مسکرانے لگا۔ یار اب میری طرف سے معذرت، میں اب ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں رشتہ آ گیا تو میں فیور کرنے کو تیار ہوں، ہاں کروانے کی بھی پوری کوشش کروں گا۔ وہاب نے صورتحال بتا کر ساتھ دینے کی حد بھی مقرر کر دی۔ چل تو اتنا ہی کر لے۔ آلین مان گیا۔ اوکے تو سافٹ ڈرنک تو انجوائے کر، میں باقی مہمانوں کو دیکھ لوں ورنہ منہ بن جانا ہے کسی نہ کسی کا۔ وہاب اسے مجبوری بتا کے آگے بڑھ گیا۔ ویٹر کے آنے سے پہلے وہ اس دشمن جاں کو ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے دلہن کو تھام کر سٹیج کی طرف آتی نظر آئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر لوگوں سے ملتی ملاتی وہ اپنی کل والی سہیلی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں تھوڑی دیر خسر پھسر کرتی رہیں اور پھر دونوں اٹھ کر خوبصورت گوشے کی طرف بڑھ گئیں۔ کل کی طرح پھر فوٹو سیشن کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ اس کی سہیلی کو کسی سمت سے بلایا گیا تھا، تبھی وہ 1 منٹ کہہ کر چلی گئی۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے سیلفی بنانا شروع کر دی۔ آلین کی نظر اس کی حرکات پر تھی۔ وہ بے ساختہ اس تک آیا تھا جہاں وہ بالوں کو بائیں شولڈر پر سیٹ کرتی سیلفی بنانے میں مگن تھی۔ خود سے بہت محبت ہے آپ کو، وہ اس کے قریب آتے گویا ہوا تھا۔ اتفاق تھا یا قسمت، سیلفی میں وہ بھی قید ہو گیا۔ اس حسین اتفاق کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے پلیز مجھے واٹس ایپ کر دیجیے، وہ بے ساختہ کہہ گیا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ مسٹر ہوش میں تو ہیں آپ؟ ہیں کون؟ صبح کال کی تھی نا آپ کو، اس کا کہنا تھا کہ وہ بے ساختہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہاب بھائی کے دوست؟ وہ جیسے کنفرم کر رہی تھی۔ جی، مدعا آپ کو بیان کر چکا ہوں اور جواب میں آپ کی جھاڑ بھی سن لی، تبھی آ گیا کہ آپ کو اپنا دیدار کرا کر پوچھ لوں کہ اب کیا رائے ہے، بات آگے بڑھائی جائے یا نہیں۔ آلین کی شوخی پر ایک لمحے کو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ بیچ محفل میں ایک اجنبی ہم کلام تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اتنے لوگوں کے مجمع میں آپ اس طرح آ کے بات کر رہے ہیں، میری ریپو خراب کر رہے ہیں۔ وہ شاید اسے سیریسلی لینے کو تیار نہ تھی۔ محترمہ باخدا میں ایسا نہیں ہوں، اس حرکت پر مجھے خود آکورڈ لگ رہا ہے۔ ایمانداری سے میں صرف آپ کی رائے جاننے کا خواہش مند ہوں۔ اگر آپ کہیں کمیٹڈ نہیں ہیں تو میں اپنی فیملی کو بھیجوں؟ آپ مجھے اچھی لگی ہیں، کیا میں بھی آپ کی پسندیدگی کی سند حاصل کر چکا ہوں؟ آلین مرزا نے سیدھے سبھاؤ سے اس کی رائے پوچھ لی۔ آپ کی ہمت کو سلام ہے، جانتے ہیں میرا پورا خاندان جمع ہے، میرے ذرا سے اشارے پر آپ ہیرو سے زیرو ہو جائیں گے، لیکن آپ وہاب بھائی کے ریفرنس سے ہیں سو اسی بیس پر معاف کیا۔ اس نے جیسے احسان عظیم کرنے کی نوید دی۔ جی مہربانی، احسان آپ کا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا سا خم دے کر کہا۔ رہی بات پسندیدگی کی، وہ اسے بغور دیکھتے چپ سی ہو گئی۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ آپ مجھے پسند نہیں آئے، اس نے منہ بنا کے کہا۔ وجیح، خوبرو، ہینڈسم آلین تو کہیں سے بھی ناپسندیدگی کی لسٹ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دم چونکا، چہرے کی شگفتگی، رونق سرت سے ماند پڑ گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا جس میں اضطراب جھلکنے لگا تھا۔ آلین مرزا کو یہ ملال نہیں تھا کہ اس نے اسے ناپسند کر دیا، جتنا اس سے دست بردار ہونے کی خلش ستانے لگی تھی۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے پلٹی۔ آلین اسی کی سمت متوجہ تھا۔ آپ اپنی فیملی کو بھیج سکتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کو آلین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس کے چہرے پر شرارتی مسکان دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ اسے الو بنا گئی۔ سنو، اپنا نام تو بتاتی جاؤ مس زی، آلین مرزا نے اسے پکارا۔ میں زلیخا، وہ بے ساختہ گردن موڑ کر فکرہ ادا کرتے چلتی بنی۔ کیا انداز ہے، وہ سرشار ہوا۔ آلین مرزا نے بہت سے حسین چہرے دیکھے تھے، مگر
اس کے وجود میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ دن بدن اس کی محبت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے اس نٹ کھٹ شرارتی حاضر دماغ لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ علین مرزا کی فیملی آئی اور رشتہ طے ہو گیا، جس میں وہاب کے ووٹ نے بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی۔ طے ہوا اس کے فائنل پیپرز کے بعد شادی ہوگی۔ دونوں ایک جان قالب ہو گئے تھے۔ پہلے صرف علین دیوانگی کی حد کو چھو رہا تھا۔ منگنی کے بعد سے زلیخا بھی ہم قدم ہو گئی تھی۔ آنکھ بعد میں کھلتی تھی۔ پہلے جو اٹھ جاتا وہ دوسرے کو کال کرتا تھا، پھر سارا دن مختلف سوشل ایپس پر محبت بھرے پیغامات کا سلسلہ چلتا رہتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں ایک ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا حسین پل تھا، جس میں وہ اپنی بے چینی بے تابی کسی مواصلاتی نظام کا سہارا لیے بغیر بتا رہے تھے۔ حلال طریقے سے ایک دوسرے کو اپنے محسوسات سونپ رہے تھے۔ دن پنکھ لگا کر اڑ رہے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سنگت میں کچھ ہوش نہ تھا۔ دونوں لو برڈز بنے ہوئے تھے۔ ہوش اس وقت آیا جب علین مرزا نے جاب جوائن کر لی۔ چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ علین اکلوتا تھا، والد دیار غیر میں تھے، شادی میں آئے تھے، جس کے بعد وہ بیوی کو بھی ساتھ لے گئے تھے کہ علین اور زی کے ہنی مون پر جانے کے بعد وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ روٹین میں آ کر بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ کھانا کھا لیا، چائے پی لی، ہر منٹ بعد علین مرزا کو اس کا میسج ملتا اور وہ کام کے ساتھ جواب بھی دیتا رہتا تھا۔ شام کو گھر پہنچتا تو زلیخا نک سک سے تیار اسے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہتی ملتی۔ اس کے سجے سنورے روپ اور محبوبانہ انداز کو دیکھ کر ساری تھکن بھول جاتا۔ چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ انجوائے کرتے وہ سارا دن کی رودات سناتی، کچھ نہیں ہوتی اور کچھ وہ سارا دن ٹیکسٹ کر کے بتاتی رہتی تھی۔ کوکنگ بہت اچھی کرتی تھی۔ ذائقہ دار کھانوں سے معدے کے ذریعے بھی دل میں اپنی جگہ مزید پختہ کر گئی۔ جز وقتی ملازمت تھی جو ضروری کام کر کے جاتی تھی۔ علی، مما کو گئے کئی ماہ ہو گئے، کب لوٹیں گی؟ ایک دن پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں، جب ان کا موڈ ہوگا آ جائیں گی۔ علی نے سیل فون پر بزی ہوتے جواب دیا۔ علی، میں نے محسوس کیا ہے مما مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ کبھی میں ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو وہ جیسے مجبوراً جواب دیتی ہیں۔ اس نے سچائی سے اپنے محسوسات شیئر کیے۔ اچھا، علین نے مصروف انداز میں کہا، نظریں سیل فون سے لگی ہوئی تھیں۔ کیا اچھا؟ زلیخا کو اس کی مصروفیت اور ادھورا فکرہ جیسے گراں گزرا۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ جواب جاننا چاہتی تھی۔ ہاں شاید، علین مرزا نے ہنوز بے توجہی سے کہا۔ کیا ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دیں۔ زلیخا نے ٹھنک کے اس کے ہاتھ سے سیل فون لے لیا۔ اوہو، سیل فون تو دو، گروپ چیٹ چل رہی ہے۔ علین نے سیل فون لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ میرے لیے آن لائن ہیں۔ گھر آ کر بھی آن لائن رہتے ہیں، کیوں؟ میں تو پاس ہوتی ہوں آپ کے، آتے ہی میرا سیل فون سائٹ پہ رہتا ہے اور آپ ہر وقت سیل فون سے چمٹے رہتے ہیں، اور ایک چھوڑ دو تو سیل فون۔ زلیخا نے منہ بنا کر کئی دنوں سے دل میں رکھا غبار باہر نکالا۔ جیلس؟ علین مرزا نے شرارتی مسکراہٹ سے پوچھا۔ جی، اس نے بھی سیدھے سبھاؤ سے اقرار کر لیا۔ آپ جب میرے علاوہ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو جانے کیوں ایک بے چینی سی دل کو لگ جاتی ہے۔ نہ کیا کرے نا علی ایسا۔ وہ بڑی پیار سے اپنی مجبوری بتا کر اس سے التجا بھی کر گئی۔ میری جان، فیملی میں اور بھی لوگ ہیں، سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ یہ کل بھی میں نے ماموں کی کال ریسیو کی، صبح چاچو کی کال آئی تھی جب تم نے گلا کیا کہ میرا نمبر اتنی دیر سے بزی کیوں تھا۔ اب سب کو منع تو نہیں کر سکتا نا کہ کوئی مجھے کال میسج نہ کرے، میری بیوی جالس ہونے لگتی ہے نمبر بزی ہو تو۔ علین مرزا نے شوخی سے چڑھا۔ آپ شادی سے پہلے کہتے تھے نا آپ کی مجھ سے محبت بڑھتی جا رہی ہے، اب یہ حال میرا ہونے لگا ہے۔ میں روز بروز آپ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی ہوں۔ میری محبت جنون کی حدوں میں داخل ہو گئی ہے۔ جب کبھی آپ میرے میسج کا رپلائی دیر سے کرتے ہیں یا آپ کا نمبر بزی ہوتا ہے تو مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے، حالانکہ خود کو سمجھاتی بھی ہوں کہ آپ آفس میں ہیں، کام میں مصروف ہوں گے۔ آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، بہت بے بس ہوتی ہوں۔ وہ اپنی دیوانگیوں کی داستان لب کچل کر سنا رہی تھی۔ میری بیوی، جانتا ہوں تمہیں ٹائم پر میسج کا جواب نہ دوں، کالز اور ٹیکسٹ کی بھرمار کر دیتی ہو۔ پرسوں باس کے ساتھ میٹنگ میں کیا بزی رہا، تم نے آدھے گھنٹے میں 400 میسیجز اور کالز کر دی۔ واپس آ کر سیل فون دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی
कॉल बैक की तो आगे से मोहतरमा ने जी भर के बातें सुनाई। दिल तो मेरा भी चाहा कि जवाब में ऐसी की तैसी कर दूं, मगर खामोश रहा। परेशान कर दिया था मुझे। आलीन मिर्ज़ा ने उसके बाल खींचे। हाँ तो घर से बाहर रहें और कॉल मैसेजेस का जवाब ना दें। उस आधे घंटे में किस कदर परेशान हुई आपको एहसास है? कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो ना गया हो। कर्ब में गुजरा वक्त याद करके उसे झुरझुरी आ गई। आलीन उसे ही देख रहा था। उसके मासूम से चेहरे को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराकर उसे करीब किया। तुम्हारी इसी मासूमियत और शदीद मोहब्बत ने तो मुझे दीवाना कर रखा है। तुम ही थी ना जिसने पहली बार कॉल करने पे मुझे जलील किया था, और रिश्ता होने के बाद कैसी मोहब्बत उमड़ने लगी। आलीन ने छेड़ा व मुस्कुरा दी। तुम्हें देखकर ये पहली नज़र में ही दिल हार बैठा था, और जब तुमने इतनी मोहब्बत दी तो एहसास हुआ कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था तुम्हें अपनाने का, वरना आज तुम्हारी जगह महम होती। आलीन मिर्ज़ा रवानी में कहता चला गया। वो जो तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी, नाम पर चौंक गई। कौन महम? ताया की बेटी है। मम्मा को बहुत पसंद थी मेरे लिए। तुम जानती हो हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी कम होती है, लेकिन मेरा कभी ख़ानदान की लड़कियों की तरफ रुझान नहीं रहा। जब मैंने मम्मा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तब मम्मा ने बताया कि उन्होंने ताया के घर महम के लिए मेरा जिक्र कर रखा है और वो लोग तैयार भी हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मम्मा नाराज़ हो गई। पापा ने कुफ्की का इजहार किया कि वो ख़ानदान की लड़की को ही बहू बनाना चाहते हैं। महम ने भी कॉल करके इजहार किया वो मुझसे शादी करना चाहती है। फिर जुलेखा जैसे सांस रोक कर कहानी सुन रही थी। मैंने कह दिया कि मैं जुलेखा से मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। मामा ने मुझे बताए बिना मंगनी की तारीख रख ली। महम भी राज़ी थी। मैंने ताया जान को फ़ोन करके साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बड़े ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं किसी सूरत महम को कबूल नहीं करूँगा। बाद में उनकी बेटी नाखुश रहे तो मुझे कोई कसूरवार ना ठहराए। मम्मा पापा बहुत नाराज़ हुए, लेकिन इकलौती औलाद से मोहब्बत भी बहुत करते हैं, सो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ गए। आलीन मिर्ज़ा ने जैसे कहानी मुख्तसर सुना दी। जुलेखा को भी याद आ गया कि आलीन मिर्ज़ा ने जल्द रिश्ता भेजने की बात की थी, लेकिन उसमें उसे कई माह लग गए थे। इस दौरान क्या कुछ होता रहा था, उसे अब खबर हो रही थी। ये बातें आपने मुझे उस वक्त क्यों ना बताई? उसने गिला किया। उसे सास का अपने लिए नागवार अंदाज अब समझ आने लगा था। उसी वक्त आलीन मिर्ज़ा का सेल फ़ोन बजने लगा। ओहो, देखो, मैं ग्रुप चैट कर रहा था। आलीन ने साइड पर रखा सेल फ़ोन उठा लिया। कौन कौन है ग्रुप में? आज से पहले उसने ये जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने यूं ही बरे सबील तस्करा पूछ लिया। हम कज़न्स का ग्रुप है। फीमेल कज़न्स भी ऐड हैं? उसने जाने किस जज्बे के तहत पूछ लिया। हाँ। आलीन ने स्क्रीन पर नज़र जमा के सर हिलाया। महम भी ऐड है। अब के जुलेखा को अपनी कनपटी सुलगती महसूस होने लगी। हाँ, वो भी कज़न है तो ऐड है। अब के आलीन मिर्ज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। मैं पढ़ सकती हूँ आप लोगों के मैसेजेस? उसे अपनी आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। पढ़ लो। आलीन मिर्ज़ा ने उसे बाजू के घेरे में लेकर सेल फ़ोन अपने और उसके बीच कर लिया। जुलेखा की नज़रें सिर्फ महम के मैसेजेस पर थीं। हर मैसेज में उसका जुमला ज़ो मायनी था। वो बराह रास्त आलीन का नाम नहीं ले रही थी, मगर सब जानने के बाद जुलेखा को उसके अलमिया शेर हरजाई बेदर्द लफ्ज़ की समझ आ रही थी। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। आलीन का बाजू हटाकर वो अलग हो गई। क्या हुआ? आलीन ने उसके खुश्क अंदाज को महसूस किया। मुझे नींद आ रही है। अपनी जगह पर लेट के पुश्त मोड़ गई। ओके, सो जाओ। आलीन ने भी करवट बदल ली। वो सोती बन गई। वो काफ़ी देर तक सेल फ़ोन पर बिजी रहा। वो सुलगती रही। आलीन मिर्ज़ा रात के किसी पहर थक के सो गया, लेकिन जुलेखा का तकिया आंसुओं से भीगता रहा। अगली सुबह वो मुस्महिल थी। रोज़ की ताज़गी शगुफ्तगी मफकूद थी। आलीन के इस्तफसार पर उसने तबीयत ठीक नहीं है कहकर बात बना ली थी, लेकिन सारा दिन चाहकर भी आलीन को ज़्यादा मोहब्बत भरे पैगामात ना भेज सकी। उसने खुद किया तो हूँ हाँ से आगे कोई बात नहीं की। क्या हुआ मेरी जान को? आज तो कोई मोहब्बत भरा पैगाम नहीं आया तुम्हारा? वो ऑफिस से लौटा तो गीला करना नहीं भूला। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो सुबह से शाम तक ऑनलाइन ग्रुप में बिजी थे ना चाहते हुए भी अंदर की खोलन ज़बान पर आ गई। आलीन ने किसी कदर चौंक कर उसे देखा।
اس کا ستا ہوا چہرہ صبح کے ملکجے کپڑے پہنے وہ تھکی تھکی نڈھال لگ رہی تھی۔ آج تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے صبح سے بال بھی نہیں بنائے تھے۔ آفس میں آن لائن ہونا مجبوری ہے کہ آن لائن ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ اس کی خفگی کی وجہ جان نہیں پا رہا تھا، اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہے۔ ادھر آؤ۔ آلین نے اسے پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ وہ نروٹے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے میری جان کو؟ ناراض ہو؟ سارا دن تمہارے پیغامات نہیں آئے تو ایک کمی سی لگی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہارے محبت ناموں کی۔ رشک کرتا ہوں کہ مجھے اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی ہے جو محبوبہ کی طرح مجھے چاہتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے۔ بیوی بن کر بے پرواہ نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی محبت میں کمی آئی ہے، بلکہ محبت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آلین مرزا نے صدقے دل سے اعتراف کیا، لیکن شاید میری محبت میں اب بھی کوئی کمی ہے، تبھی آپ کو کزنز یاد رہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کزنز بس فیملی کا حصہ ہیں، تم کیوں خود کو ان سے کمپیئر کر رہی ہو؟ وہ ناسمجھ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جتنی محبت تم کرتی ہو، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں کرتا۔ جھوٹ۔ اگر آپ مجھ سے میری طرح محبت کرتے تو آپ بھی صرف مجھے سوچتے، میرے پابند رہتے۔ آپ نے ایک بار کہا تھا آپ کو میرا مردوں سے بات کرنا پسند نہیں ہے، میں نے سب سے کنارہ کشی کر لی۔ آج بھی آپ کے علاوہ کوئی کزن بہنوئی میری لسٹ میں کہیں نہیں، غیروں کی تو بات ہی دور ہے۔ زلیخا نے یاد دلایا۔ ہاں میں نے کہا تھا، کیونکہ میں جالس ہو جاتا تھا کہ جیسے تمہاری ہنسی سن کر میں دیوانہ ہو گیا، کوئی اور نہ ہو جائے۔ اس نے اعتراف کیا۔ آپ کی یہ کیفیت ہے اور میں برداشت کروں سب۔ وہ غصہ ہوئی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی تمہارے علاوہ کسی کا سوچتا ہی نہیں۔ آلین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر آپ کے کزنز گروپ میں لڑکیاں کیوں ہیں، اسپیشلی ماہم جو فضول کمنٹ کرتی ہے؟ زلیخا کے لبوں پر وہ بات آ ہی گئی جو اسے سلگا رہی تھی۔ وہ جو مرضی بکواس کرتی رہے، میں اس کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ کل بھی عزیز سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا نئی جاب کے حوالے سے، اس نے وہی شیئر کیا تھا۔ کزن سے حل پوچھ رہا تھا میں، اور باقی سب اسے بتاتے رہے۔ پھر بات روٹین کی ہونے لگی تو ماہم بھی آ گئی۔ دیٹس اٹ۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیل بیان کر دی۔ کتنے فضول کمنٹ تھے اس کے، پڑھے تھے آپ نے؟ وہ تیکھے چتونوں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا، آلین نے سچائی سے کہا، مگر وہ حسد اور رقابت کی آگ میں جل رہی تھی۔ بہت خوب۔ اس کا لہجہ تیکھا ہوا۔ اگلا دن بھی سابقہ انداز لے کر آیا تھا۔ وہ ہنوز ناراض تھی، خود سے الجھی اسے بھی الجھا رہی تھی۔ چلو کہیں آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، پھر تو رمضان المبارک کی مصروفیات شروع ہو جائیں گی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے میں چند روز تھے۔ رمضان کے اپنے ہی رنگ ہوتے ہیں، نماز، روزہ، تراویح، عبادت، نوافل، جس میں بہت کم وقت ہوتا تفریح کا۔ اسی کے پیش نظر آلین نے تجویز پیش کی۔ میرا موڈ نہیں۔ میں روٹھا انداز تھا۔ کیوں خود کو جلا رہی ہو یار؟ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ تم روٹھی ہوئی ہو اور میں سوچ رہا تھا رمضان کی اشیاء نوش پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کی شاپنگ کر لیں۔ آلین کو اس کے روٹنے کی وجہ بے معنی لگ رہی تھی۔ اس نے تو اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، اچھی بھلی محبتوں سے بھری زندگی گزر رہی تھی، لیکن ماہم کی وجہ سے ان کی زندگی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے تھے۔ میں اپنے کزنز کلاس فیلوز سے بات کروں جو مجھ سے کبھی انٹرسٹڈ تھے، پھر دیکھتی ہوں آپ کیسے مجھ سے پھر یہ سوال کرتے ہیں۔ بھروسہ نہیں۔ وہ ساری باتیں پسے پوش ڈال کر سلگ کر بولی۔ آلین مرزا نے سر تھام لیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آلین کو اس کا انداز جہاں پزل کر رہا تھا وہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے تجویز مانگ رہا تھا تاکہ اس کی زندگی کی رہنائی تو لوٹے۔ میں ابھی ماہم کو کال کرتا ہوں، تم بھی آ جاؤ کانفرنس کال میں، تمہیں اس کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، تب شاید تمہیں بھی یقین آ جائے۔ آلین نے کہتے ہی کال کی، زلیخا کے نمبر کو ایڈ کر کے ماہم کو کال ملا دی۔ دوسری طرف ماہم نے جھٹ کال ریسیو کی۔ اوہو، آج تو نواب صاحب نے خود کال کی، کیسے ہیں جناب؟ آج ستائے ہوئے لوگوں کی یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہی دل آویز لہجے میں گلا کیا۔ آلین مرزا نے اہمیت نہ دی کہ وہ اسی لب و لہجے میں بولتی تھی، مگر اس کال کا حصہ بنی زلیخا کو آگ لگ گئی۔ وہ تو اس تیز رفتاری سے کال پک ہونے پر ہی حیران تھی۔ ماہم، میری بیوی زلیخا بھی اس کال کا حصہ ہے۔
तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल की है कि तुम बता दो कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा कभी, सिवाय कज़न के। आलीन ने सफाई से मामला बयान किया। माहम एक लम्हे को चुप हो गई। इसमें कंफर्म क्या करना है? माहम चिनकी। वो जो आलीन की कॉल से खुशफहम हो गई थी, अगले लम्हे सारी खुशफहमी उड़न छू हो गई। जुलेखा का सुनकर उसका अंदाज बदल गया। ये सच था कि वो आज भी आलीन की मुंतज़िर थी। अगर वो इशारा भी कर देता तो वो मर मिटने को तैयार हो जाती। आपका इशू क्या है माहम? आलीन के इशारा करने पर जुलेखा ने लब कुशाई की। कोई इशू नहीं। तो फिर आपके मैसेजेस में डबल मीनिंग क्यों हैं? जब आपको पता है कि अगले ने आपसे मंगनी करना पसंद नहीं की, वो साफ लफ्ज़ों में बोल गया कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो उनके नंबर पर अलमिया गज़लें भेजने का मकसद? जुलेखा ने बेहद ज़ब्त करके नॉर्मल अंदाज इख्तियार किया था। दूसरी तरफ माहम हित्तके इज़्ज़त से सुलगने लगी। उसकी खुशियों की कातिला उसकी जगह हथिया कर उसे नीचा दिखा रही थी। रिश्ता भले ना हुआ हो, लेकिन आलीन के लिए मेरी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं कज़न्स ग्रुप में जो पोस्ट करती हूँ उससे आपको क्या एतराज़ हो सकता है? रिश्ता ख़त्म हुआ है हमारा, खून का रिश्ता नहीं। आली मेरा कज़न था और रहेगा। उसके लहजे में हद दर्जे इस्तेहकाक था। जुलेखा के तलों से लगी और सर पर बुझी थी। किस बेशर्मी से इकरार करती हैं इस मोहब्बत का? जब एक शख्स ने आपको खुद धुतकार दिया, ज़रा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आप में? पक्के फल की तरह गिरी जा रही हैं। अब के जुलेखा ने सारी एहतियात को परे रख दिया। आपको क्या इशू है? आप तो बीवी बन गई हैं। अपनी नाम नेहाद मोहब्बत और अपने मियाँ पर भरोसा नहीं रहा जो आप मुझे बातें सुना रही हैं। माहम उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दे रही थी। आइंदा आप मेरे शौहर को मैसेज नहीं करेंगी। जुलेखा उस घड़ी अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद आजमा रही थी। मैं आपके शौहर को नहीं, अपने कज़न को करूँगी, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। माहम ने अपनी बात कह के कॉल काट दी थी। जुलेखा ने ज़ख्मी नज़रों से आलीन को देखा, जो खामोशी से सारी बात सुन रहा था। देख ली अपनी कज़न की गिरी हुई सोच? उसका गुस्से से जिस्म कांप रहा था। दफ़ा करो उसे, यूं ही करती रहती है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यूं ही पता नहीं क्या करती रहती है। तुम उसे नज़रअंदाज करो, आलीन ने समझाया। नज़रअंदाज करूं? वो आप पर हक जताकर चली गई। आप चुप बैठे रहे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई उसे। दो बातें सुना सकते थे। जुलेखा तो अब तोपों का रुख उसकी तरफ कर चुकी थी। मेरी जान, मेरे दिल में कोई चोट नहीं। मैंने उससे तुम्हारी बात करवाई ना, उसे बोलकर क्या फ़ायदा? पता है वो कौन सा सुधरने वाली चीज़ है? आलीन सख्त बदमज़ा हुआ था। हाँ, ये अच्छा है। ना कज़न सुधरे, ना उसे लगाम डालें। वो इश्क का इजहार करती भी रहे। जुलेखा अपना सेल फ़ोन गुस्से से फेंकती हुई चली गई। आलीन चुप होकर उसके सेल फ़ोन को देखता रहा। मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी नरमीन, मेरे दिमाग की रगें किसी भी वक्त फट जाएंगी। मुझे आलीन से इतनी शदीद मोहब्बत है कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इकलौती सहेली को अहवाल सुनाकर अपनी बेबसी भी जाहिर कर गई। तुम बिला वजह खुद को हल्कान कर रही हो, तुम्हारा अंदाज नॉर्मल नहीं। जब आलीन भाई ने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, यहाँ तक कि अपनी कज़न के सामने सब क्लियर कर दिया, तो फिर तुम्हें किस बात का खौफ है? डर वहाँ होता है जहाँ छुपाया जाए, धोखाधड़ी की जाए, जबकि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमसे कुछ नहीं छुपाता। बजाय इसके तुम उस पर आंखें बंद करके भरोसा करो, खुद अपनी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो। अभी आलीन भाई तुम्हें मना रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। मर्द ज़्यादा देर तक ये सब नहीं कर सकता। वो खुद पर उंगली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहद शक किया जाए तो वो साबित करने को उठ खड़ा होता है। तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। वो अपनी कज़न को इतना नहीं सोचते होंगे जितना तुम उठते बैठते जिक्र करके उन्हें माहम को सोचने पर मजबूर कर रही हो, और बकौल तुम्हारे वो मोहतरमा पक्का फल साबित हो रही हैं। ये तो आलीन भाई की तुमसे सच्ची मोहब्बत है, जो ना वो माहम की तरफ मतवज्जा हुए अभी तक, और ना अब हो रहे हैं।
میں مانتی ہوں تمہیں علین بھائی سے شدید محبت ہے، لیکن اسے جنون نہ بناؤ۔ جنونی محبت سوائے خسارہ کے کچھ نہیں دے گی۔ خود کو اس سب سے باہر لاؤ۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہوتا، اس سے بہت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں، بہت سے حوالے منسلک ہوتے ہیں۔ یوں تو دیکھو نا، پھر ساس کا رویہ بہو سے ٹھیک ہی برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا بیٹا بہو کو سونپتی ہے۔ عورت محبت میں شراکت پسند نہیں کرتی، یہی فساد کی جڑ ہے۔ تمہاری تقریر کا مطلب ہے ماہم یا کوئی اور میرے سامنے علین سے محبت کا اظہار کرے اور میں انجوائے کروں۔ نرمین کے سمجھانے پر بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، الٹا وہ اس پہ چڑھ دوڑی۔ انجوائے نہ کرو بلکہ شکر کرو کہ جس سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا ہمسفر ہے، نہ کہ جلن اور حسد کی آگ میں تم خود اپنی زندگی جہنم بنا کر دوسروں کو بولنے کا موقع دو کہ تم علین بھائی کا غلط انتخاب ہو۔ علین بھائی کے ساتھ ایسے جیو کہ لوگ رشک اور حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ نرمین اسے خوشگوار زندگی گزارنے کے رمز سمجھا رہی تھی۔ وہ سب سمجھتی تھی، لیکن کیا کرتی کہ جب ماہم کا لہجہ انداز یاد آتا تو وہ نئے سرے سے کھولنے لگتی۔ خاندان اس کا بھی تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنے کزن سے لیے دیے ہی ملتی تھی، لیکن علین کے خاندان میں اس نے کزنز کو ایک دوسرے کو بہت قریب دیکھا تھا۔ ہر لڑکی میل کزن سے فری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میل کزنز محرم نہیں ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرنا، لگ کے بیٹھنا، آؤٹنگ پہ جانا درست نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کا قبلہ آج تک اس حوالے سے درست نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کزن ہے، خاندان کا ہے، سو وہ جو چاہیں کر لیں۔ ایسے خیالات رکھنے کی وجہ سے بے راہ روی معاشرے سے زیادہ گھروں میں پائی جاتی ہے، مگر اتنا سوچتا کون ہے؟ وہ چاہتی تھی جیسی وہ ہے علین اس کے رنگ ڈھنگ میں جیے، مگر برسوں کی عادت دنوں میں کب بدلتی ہے۔ بلا شبہ علین مرزا کردار کا برا نہ تھا، کزنز کے لیے بھی برا گمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ اس کے کردار کی مضبوطی ہی تھی کہ فیمیل کزنز خود اس میں انوالو ہوتی تھیں۔ بنیادی طور پر اس غلطی کے سرزد سزاوار وہ نام نہاد بڑے ہیں جو کچی عمر سے ہی بچوں کے ذہنوں میں کزن اور سجن کا خناس بھر دیتے ہیں کہ یہ چاچا، ماما، پھپھو، خالہ کی بیٹی بیٹا ہے، ان میں سے جسے چاہو پسند کر لو، باہر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسے میں وہ تو خود محبت کا کھیل کھیلنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ زلیخا اس ماحول کی پرواہ پتہ نہیں کیا نہیں تھی، اس کے انداز اسے حیران کر دیتے۔ کزنز کا بے تکلفانہ انداز میں ہاتھ ملانا، ہنسی مذاق میں ہاتھوں پر ہاتھ مارنا، شانے پر جھول جانا اسے عجیب سا لگتا تھا۔ شادی کے شروع کی دعوتوں میں خاندان میں جہاں کہیں جاتی اسے فراموش کر کے علین کو گھیرے میں لے کر ایسے باتیں کرتی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ علین کی پھپھو نے تو ایک بار طنز بھی کر دیا تھا، یہ کون سا ہمارے خاندان کی ہے، اسے کیا خبر ہمارے طور طریقوں کا۔ وہ بہت رکھ رکھاؤ والی فیملی سے تھی جہاں کزن سے بس ایک حد تک بات چیت کی رعایت تھی۔ ماما نے ایک بار سمجھا دیا تھا کہ کزن محرم نہیں، اس سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی فاصلہ رکھ کے بات کرنا جیسے اجنبی سے کرتی ہو، اور اس نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، ساتھ جڑ کے بیٹھ جانا، گھنٹوں کزنز کے ساتھ فون پر چپکے رہنا سب کا معمول تھا۔ اوئے تو خرم پہ نظر نہ ڈالنا، وہ میرے ساتھ سیٹ ہے، ایک بار زلیخا نے علین کی پھپھو ذات کو اپنی ہی دوسری کزن کو وارن کرتے سنا تھا۔ بدتمیز، تیرے ساتھ سیٹ ہو گیا، کتنی لائن ماری اس نے مجھے۔ چل اچھا ہے، اب مجھے اویس اچھا لگنے لگا ہے، بہت کنجوس ہے خرم، ایک دھیلا نہیں دیا کبھی، جبکہ اویس ہر روز ہی کوئی نہ کوئی چیز لے آتا ہے میرے لیے۔ مامی کا علین بڑی اچھی اسامی تھا۔ ماموں عرصے سے سیارے غیر میں ہیں، کتنی ہی گاڑیاں ہیں گھر میں، لیکن اس نے زلیخا کو اپنا لیا۔ ہم میں سے کوئی اسے سیٹ کر لیتی تو آج ہم عیش کر رہے ہوتے۔ زلیخا ان کی ذہنی اپروچ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کس بے حیائی، بے شرمی سے اپنے معشوقوں اور لڑکوں کے قصے سرعام بیان کر رہی تھی۔ کوئی دلی لگاؤ، انسیت نہیں تھی جیسے انجوائمنٹ کا ذریعہ ہو یا بہتر مستقبل کی تلاش کی۔ کسی کی تعلیم زیادہ ہے، کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں، جو سب سے ویل ہے اسے پٹا کر کام چلا لو۔ وہ چاہ کر بھی ان لڑکیوں کی طرح نہ سوچ سکتی تھی، نہ ان میں گل مل سکتی تھی۔
علین کے چچا زاد کی شادی تھی۔ لڑکیوں کے انداز دیکھ کر خود اسے شرم آ رہی تھی۔ حیرانگی اس بات کی تھی کہ وہاں تائی، چاچی، خالہ، پھپھو سب کے ہونے کے باوجود کوئی اپنی بیٹی کو نہ روک رہی تھی، نہ میل کزنس کے سامنے انڈین اداکاراؤں کو مات دیتی بیٹیوں کو ٹوک رہی تھیں، بلکہ تالیاں پیٹ پیٹ کے بیٹیوں کو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے پر دل کھول کر سراہ رہی تھیں۔ اس سارے شور ہنگامے میں علین کی بڑی ممانی قدرے الگ تھلگ بیٹھی نظر آئی تھیں، جیسے اس سارے رنگ میں ان کی دلچسپی مفقود تھی۔ ممانی، آپ انجوائے نہیں کر رہی؟ وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ تم بھی تو نہیں کر رہی؟ انہوں نے مسکرا کر جیسے اسے بھی احساس دلایا۔ جی بس اس ماحول کی نہیں ہوں تو کچھ آکورڈ فیل کر رہی ہوں۔ بہت پردے دار فیملی سے نہیں ہوں مگر ایک حد ضرور۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس کے بولی، ابھی نہیں ہوں، شاید عادی ہونے میں وقت لگے گا۔ زلیخا نے جیسے بات بنائی مبادا وہ برا نہ مان جائے۔ سسرالی رشتوں کو یوں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کب منہ کا زاویہ بگڑ جائے۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے، ماشاءاللہ خاندان اتنا بڑا ہے۔ سسرال میں کہ سال میں 2-3 شادیاں تو ضرور ہوتی ہیں، مگر میں آج تک اس بے حیائی کی عادی نہ ہو سکی۔ ممانی کا لہجہ قدرے تیکھا ہو گیا تھا۔ زلیخا انہیں چونک کر دیکھنے لگی۔ میں بھی تمہاری طرح ان کے خاندان کی نہیں ہوں، کراچی والی کہلاتی ہوں، کیونکہ آج تک ان میں مکس اپ نہ ہو سکی۔ ہمارا نظریہ جو الگ ہے، 4 دیواری میں سارے گل کھلانے والے نامحرموں کے ساتھ بیٹیوں کے رقص کو انجوائے کرنے والوں کو اس میں کوئی گناہ اور معیوب بات محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے سسرال میں لڑکیوں کو میٹرک سے آگے تعلیم دلانا برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک زیادہ باہر رہنے والی لڑکیاں برے کردار کی ہوتی ہیں، تیز ترار باغی ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں اور تم، ہم باہر گئیں، کالج یونیورسٹی گئیں تو اس کا مطلب ہم نے مردوں کو رجھانے کا گن سیکھا۔ ہم ان کے بھائی بیٹے کو بغاوت پر اکسا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کی نیک پروین لڑکیاں گلی کے اسکول سے گھر آ کر پاک باز سمجھی جاتی ہیں، اور ان کی عمر بھی 16 سے آگے نہیں بڑھتی کہ میٹرک کرنے والیوں کی عمر کب زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں، ماسٹرز کرنے والی بڈھیاں ہوتی ہیں، بھلے میٹرک کیے 10 سال گزر جائیں، وہ 16 سال کی الہڑ دوشیزہ ہی سمجھی جاتی ہیں۔ ممانی کا لہجہ بے حد تلخ ہوتا جا رہا تھا، جو ظاہر کر رہا تھا کہ انہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ میرے میاں جب خاندانی تقریب میں ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ میرے میاں ہیں، یوں اپنے گھر کی عورتوں میں الجھ کر مجھے فراموش کر جاتے ہیں جیسے میرا وجود ہی نہ ہو۔ ممانی اور بھی کچھ کہہ رہی تھیں۔ زلیخا ان سے اتفاق کرتے ہوئے علین مرزا کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی، جو اسے لا کر کہیں کھو گیا تھا۔ اس بار وہ اسے مختلف کاموں میں مصروف نظر آیا۔ کبھی کوئی چاچا کوئی چاچی بلاتی، کبھی کوئی مامی، ایک کزن نے تو گجرے لا کر دینے تک کی فرمائش کر دی۔ زلیخا حیرت زدہ رہ گئی۔ او بھائی، اپنے فیونسی کو کہو ایسے کام۔ علین مرزا نے ہری جھنڈی دکھائی تو زلیخا کو سکون ملا تھا۔ اب مامی کی باتیں سن کر اس کا دل مزید برا ہو گیا تھا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے مبارکباد دے سکے۔ زلیخا کا منہ بنا ہوا تھا، اور رات بھر سسکیاں لیتی رہتی تھی، تکیہ بھیگتا رہتا تھا۔ علین مرزا نے اسے بارہا سمجھایا، اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اکیلا ہی جا کے رمضان کے لیے اشیاء خرید لایا تھا کہ زلیخا نے صاف منع کر دیا تھا۔ چاند مبارک زندگی، وہ اسے کچن میں نظر آئی تھی، غالباً سحری کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ علین نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس کے شانے پہ تھوڑی رکھ دی تھی۔ وہ کسی قدر چونکی، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ آپ کو بھی رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو، بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے اپنا آپ اس سے چھڑانا چاہا تھا۔ علین مرزا نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آٹا لگا ہاتھ اوپر کیے وہ اس کی حرکت پہ جھنجھلا گئی۔ پہلا رمضان ہے جس میں ہم ساتھ ہیں، اس کا آغاز محبت سے کرو کہ یہ ہماری زندگی کا یادگار ماہ بن جائے۔ تو بتائیں کس نے روکا ہے؟ وہ تنک کے بولی۔ تم جو خفا ہو، میں اکیلے کیسے یادگار بناؤں؟ موڈ ٹھیک کرو نا۔ علین مرزا محبت سے آرام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زلیخا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ میں نے بارہا کوشش کی ہے موڈ ٹھیک کرنے کی، لیکن میری آپ سے محبت جنون کی آخری حد کو چھو رہی ہے علی۔ اتنی شدید محبت ہے آپ سے کہ مجھے لگتا ہے میں خودکشی ہی نہ کر لوں۔ کسی کا سایہ آپ پہ برداشت نہیں۔ میری دعا ہے یا تو میرے جنون کو موت آ جائے یا مجھے۔ وہ
بیچ کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ علین مرزا دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا حشر کر رکھا تھا، نہ ٹھیک سے سو رہی تھی نہ اپنا خیال رکھ رہی تھی، گھر میں بھی بے دلی سے روز کے امور انجام دیتی تھی، کھانا پینا بھی تقریباً چھوڑا ہوا تھا۔ علین زبردستی کرتا تو 2-4 نوالے لے لیتی، وہ مسلسل ایک ہی کیفیت میں تھی۔ تمہارا رویہ ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تم سے اہم کوئی نہیں تو تم کیوں اپنی جان جلا رہی ہو؟ علین مرزا کو اب اس کی حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے کئی روز گزر گئے تھے۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی صفائی پر صفائی دے رہا تھا۔ مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن میں آپ کے لیے کسی کا استحقاق بھرا جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کی مما کو مہم پسند تھی، وہ آج بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔ کس طرح کہہ گئی اسے کوئی روک نہیں سکتا، میں بھی نہیں۔ زلیخا کو ان جملوں کی تپش سلگا رہی تھی۔ اس احمق کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے شب و روز میں تم ہو۔ پھر وہ اتنے استحقاق سے کیوں بول رہی تھی؟ کیوں آپ کو پیغام بھیجتی ہے؟ وہ چلائی۔ اس کی زبان کھینچ کے لا دوں تمہیں اب، تب سکون مل جائے گا تمہیں۔ وہ جھلایا۔ حد ہو گئی، کزن ہے، اب کیسے رشتہ ختم کروں؟ وہ صرف مجھے تھوڑی میسج کرتی ہے، پورے گروپ کو کرتی ہے۔ اسے سب کو کرنے سے روکوں؟ نہیں، بیٹھ کے انجوائے کرے اور جواباً پیغام دے محبت بھرے۔ وہ چڑھ کر غصے سے بولتی چلی گئی۔ علین کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچنے لگے۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر زلیخا پھر سے آٹا گوندنے کی طرف متوجہ ہوئی۔ علین چند لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر تراویح کی تیاری کے خیال سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ تراویح میں دعا گو تھا کہ اس سر پھری کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے۔ رمضان المبارک کی روٹین اور رونقیں جاری تھیں۔ زلیخا بوجھل دل سے سارے امور انجام دے رہی تھی۔ اسے اس کشمکش سے لگنے لگا تھا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ سب جانتی تھی، سب سمجھ رہی تھی۔ علین مرزا کا رویہ اس کے سامنے تھا، وہ اپنے لفظوں کی طرح سچا تھا، مگر جانے کیوں وہ ماہم کا لہجہ فراموش نہیں کر سکی تھی۔ علین مرزا نے اس سے بھی کچھ نہیں چھپایا تھا، مگر اب وہ اور زیادہ اس کی جاسوسی کرنے لگی تھی۔ علین کے سو جانے کے بعد اس کا سیل فون چیک کرتی اور ہزاروں پیغامات میں سے ایک ماہم کو دیکھ لیتی یا کسی اور کزن کو، تو کانٹوں پر لوٹتی رہتی۔ علین مرزا بھی اسے منا کر جیسے تھک کر چپ ہو گیا تھا۔ اسے بلا ضرورت اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ اب آفس سے واپس آ کر خاموشی سے افطاری کرتا، نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تو عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد ہی لوٹتا، اور پھر آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ زلیخا نے باریکی سے اسے دیکھا تھا، وہ اس سے کبھی بولنا نہیں چھوڑتا تھا، مگر جب کبھی بولتا تو آگے سے اسے زلیخا کی جلی کٹی ہی سننے کو ملتی تھی، جس کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد جب اس نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تو ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اللہ، اے میرے اللہ، میرے جنون کا رخ اپنی طرف موڑ دے۔ جتنی محبت علین سے کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ میرے اللہ، تیری محبت میں کوئی شریک نہیں، کوئی جلن نہیں۔ کروڑوں لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر کوئی اس محبت پر خود کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا۔ کسی کو تیری محبت کے چھن جانے یا کم ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا، بے چینی بے سکونی نہیں ہوتی۔ تیری محبت میں آسودگی ہے۔ دوسروں کو تجھ سے محبت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ انسان سے محبت میں ہزار اندیشے ہیں، ناراضگی کے، خفگی کے، روٹنے منانے کے، لیکن تو کبھی نہیں روٹتا، تو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ بھلے میں تجھے سجدہ کروں نہ کروں تو مجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ میرے پکارنے پر تو فوراً جواب دیتا ہے۔ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے میرے مالک۔ وہ آپ دیدہ تھی، لفظ گھٹی گھٹی سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ کون کہنے والے نے دعا کو قبولیت کا شرف بخش دیا تھا۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھی تو اسے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ نظر آیا، جیسے بپھرے سمندر نے ساکی جھیل کا روپ دھار لیا ہو۔ کچن میں جانے سے پہلے وہ اس تک آئی تھی۔ وہ اس کا عشق تھا، جنون تھا، کتنے ہی شب روز سے اسے مناتا رہا تھا۔ اب بھی سوتا ہوا خفا سا لگا۔ سوری، علین مرزا کے کان کے پاس آہستگی سے بولی تھی۔ وہ جاگا نہیں تھا، وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ کئی دنوں کے بعد آج اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ ہر نماز میں وہ اللہ سے محبت میں ٹھہراؤ کے لیے دعا گو تھی، اور ایک سکون اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ پہلے جس طرح وہ ہر گھڑی علین کے خیالوں میں رہتی تھی، اب اگلی نماز کے لیے وقت کا تعین کرتی رہتی تھی۔ قرآن پاک تفسیر سے پڑھ رہی تھی۔ 27ویں شب کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر کے اس نے تمام قدورتوں کو دل سے نکال دیا تھا۔
وہ علین سے معذرت کرنا چاہ رہی تھی مگر وہ اسے بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ 29ویں شب تھی۔ چاند نظر آنے کا شور ہوا تو زلیخا کمرے میں آئی۔ علین مرزا نیم دراز بک پڑھ رہا تھا۔ چاند مبارک، وہ جھجکتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں کی لاتعلقی نے اسے چور سا بنا دیا تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ علین نے سابقہ انداز میں سر اور نظریں کتاب پر جمائے کہا۔ اس کے روکھے پھیکے انداز نے اسے انگلیاں مروڑنے پر مجبور کر دیا۔ آج چاند رات ہے، آپ اسی طرح کتاب پڑھتے رہیں گے؟ لب کچلتی وہ بے ربط ہو رہی تھی۔ جس شخص سے بے دھڑک ہر بات کر جاتی تھی آج اسی سے بولتے زبان رک رہی تھی۔ تمام ضروری چیزیں لا کے رکھ دی ہیں، پھر بھی کچھ رہ گیا ہے تو بتا تو لا دیتا ہوں۔ علین نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ نہیں، منگوانا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ لب کچلنے لگی۔ اس کا اجنبی انداز احساس دلا رہا تھا کہ وہ بہت دور چلا گیا ہے۔ پھر سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ مجھے مہندی لگوانی تھی، پہلی عید ہے، شادی کے بعد تو میں نے کچھ شاپنگ بھی نہیں کی۔ صبح عید پر کیا پہنوں گی؟ کدورتوں کا غبار دھلا تو اسے عید اور اس کی رعنائی کی فکر ستانے لگی۔ مارے غصے کے اس نے عید کی کوئی تیاری نہیں کی۔ یوں تو کئی نئے جوڑے وارڈروب میں تھے مگر وہ ہر بار بڑے جوش و خروش سے عید کی تیاری کرتی تھی۔ نیا جوڑا، میچنگ جیولری، چوڑیاں، ان کے بنا کتنی پھیکی ہوگی میری عید۔ وہ منہ بسور کر خود کلامی کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا تھا غم کی چادر اوڑھ لینے کو۔ لڑنے اور منہ سجائے رکھنے سے فرصت ہوتی تو آپ کچھ سوچتی نا۔ جلنے کوڑنے میں پورا رمضان گزار دیا۔ علین نے تیکھی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ منہ بسورے جیسے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مناؤ ان چیزوں کے بنا ہی عید۔ مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں ابھی شاپنگ پہ لے کے جاؤں گا۔ علین مرزا نے آئینہ دکھا کے صاف ہری جھنڈی بھی دکھا دی۔ زلیخا اس کے ترش لہجے پر سر جھکا گئی۔ احساس ندامت پر آنسو بھی آنے لگے۔ بلا وجہ زندگی میں بے سکونی لا کر اس نے کتنے خوشنما پل ضائع کر دیے تھے۔ دل میں جو تھوڑی بہت خوش فہمی بھی تھی لیکن علین رخ پھیر گیا تھا۔ اس کی پشت پر ایک نظر ڈال کر اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھنے ہی لگی تھی جب اس کے سامنے ایک بڑا سا ڈبہ اور کچھ شاپنگ بیگز اچانک سامنے آئے۔ ان چیزوں سے نظر ہوتی اس کی نظر علین مرزا پر آ رکی جو چیزیں نکال کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ تم اپنے لیے سوچنا چھوڑ سکتی ہو لیکن میں تم سے کسی پہر غافل نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی۔ میچنگ چیزوں کے لیے کتنی خواری ہوئی یہ نہ پوچھنا۔ اس سے دشوار کن مرحلہ انہیں چھپانا تھا۔ خبر جو تھی محترمہ غصے میں میری لائی ہوئی چیزیں ہی نہ اٹھا کے باہر پھینک دے۔ علین مرزا نرم گرم تاثرات لیے کہہ رہا تھا۔ زلیخا کے چہرے پر کئی رنگ آ گئے تھے۔ میں اتنی بھی بدتمیز نہیں کہ آپ کی لائی چیزوں کو پھینک دوں۔ بیگز میں جھانکتے وہ بولنے سے باز نہ رہی۔ بہت پیارا جوڑا ہے۔ وہ وائٹ ڈریس کو خود سے لگا کر خوش ہو رہی تھی۔ علین نے اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت کو بغور دیکھا۔ اب وہ جیولری اور جوتے ٹرائی کر رہی تھی۔ آپ کو عیدی مل گئی، اب تو رونا نہیں ہوگا نا؟ میں سونے لگا ہوں، صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنا بھی ہے۔ علین مرزا نے کروٹ بدل کر کتاب پرے رکھ دی۔ اور میری مہندی؟ ٹھنک کے زلیخا نے پیچھے سے اس کا کرتا کھینچا۔ تیار ہو جاؤ، لے چلتا ہوں پارلر، لگوا دیتا ہوں مہندی۔ رخ موڑے موڑے جواب آیا۔ ناراض تھا لیکن اس کی ہر چیز یاد تھی۔ میرا پارلر جا کر خوار ہونے کا موڈ نہیں۔ چاند رات کو پارلر کا رش یاد کر کے منہ بنانے لگی۔ مہندی لا کر فریج میں رکھی ہے، جاؤ لے کر آؤ، میں لگا دیتا ہوں۔ ایک اور مسئلہ حل کر رہا تھا۔ سیدھا ہو کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ آپ کو مہندی لگانے آتی ہے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں بھلائیں۔ آتی تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ لگا ہی دوں گا، رنگ تو آ ہی جائے گا۔ رہنے دے، مجھے دنیا کا نقشہ نہیں بنوانا اپنے ہاتھ پر، میں خود لگا لوں گی۔ اس نے خود ہی حل نکالا۔ مرضی ہے۔ علین نے رخ پھیر کر سونے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نے شاپنگ بیگز کو پرے کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں۔ جواب رخ موڑے موڑے ہی آیا۔ میری طرف دیکھ کے کہیں۔ زلیخا نے ایک بار پھر کرتا کھینچ کر اصرار کیا۔ نہیں۔ علین مرزا نے سر گھما کے اس کی طرف دیکھا اور پھر سابقہ انداز میں لیٹ گیا۔ پھر مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہیں؟ زلیخا نے اب کے سختی سے کہا۔ وہ بے ساختہ سیدھا ہوا۔ نہ میں تم سے ناراض ہوں نہ نظریں چرا رہا ہوں۔ جب ناراض نہیں ہیں تو پھر چپ کی مار کیوں مار رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کی خاموشی اسے کھلنے لگی تھی۔ میں روز روز اپنے کردار سے متعلق صفائی نہیں دے سکتا۔
تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو کرو، ورنہ یوں بھی گزر ہی جائے گی۔ محبت کے ساتھ نہ صحیح، خاموشی کے ساتھ ہی صحیح۔ درے پردہ وہ چوٹ کر گیا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بے ساختہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ آپ کے خاندان کے طور طریقے الگ ہیں، اسے قبول کرنے میں مجھے وقت لگے گا۔ میں نے آپ پر کبھی شک نہیں کیا، بس آپ پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے جلتی رہی۔ وہ سادگی سے اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہی تھی کہ علین مرزا کا دل گداز ہو گیا۔ وہ اس کی مشکل جان گیا تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ تم میری زندگی ہو، کیوں فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان کرتی ہو میری جان؟ اس کے ہاتھ کھول کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پیار بھری باتوں کو ترس گئے تھے۔ اس کے شانے سے لگی وہ سسکنے لگی۔ یہ پناہ گاہ اس کی زندگی کا حاصل تھی، جس پر ذرا سی بھی دھوپ پڑتی تو وہ بوکھلا جاتی تھی۔ علین کو اس کی سسکیاں اسے خود میں ضم کرنے پر اکسانے لگیں۔ وہ پگلی اس حد تک شدت رکھتی تھی کہ کسی کے لیے اسی سے ناراض تھی۔ اس کی ذرا سی توجہ کہیں ہونے پر کلستی رہتی تھی۔ تمہیں کچھ قبول کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہی غلط تھا۔ میں سوچتا رہا کہ تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی، اتنی محبت کے باوجود شک کرتی ہو، لیکن جب میں نے تمہارے نظریے سے دیکھا تو تمہارا رویہ ٹھیک لگا۔ ماہم کی باتیں قابل گرفت لگیں جو میں اپنے نظریے سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہم مردوں کا المیہ ہے، شادی سے پہلے اور بعد میں بھی ہم عورتوں کو پابند کر دیتے ہیں، اس سے ملو اس سے نہ ملو، مگر خود کو ہر پابندی مستثنا سمجھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ ہماری شریک سفر بھی انسان ہے، اسے بھی حسد و رقابت کی آگ سلگاتی ہے، لیکن ہم بس عورت سے ہی قربانی چاہتے ہیں، بھلے وہ سلگتی رہے مگر ہماری پابند بھی رہے، گھر بھی سنوارے۔ اس کی خوشی کس میں ہے اسے اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں مردوں کی حماقت کو اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا میری زلیخا دوسروں کی بیویوں کی طرح میرے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزارے۔ جب میں اسے پابند کرتا ہوں تو خود کو اس کا پابند کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ بڑی خوبصورتی سے ایک ایسے فیصلے کی بنیاد رکھ رہا تھا جس سے جانے کتنوں کی زندگی سمر جانی تھی۔ وہ ایک ایسی انوکھی بات کر رہا تھا جسے ہر عورت سوچ کر کٹتی تو تھی، مگر مرد کبھی کسی عورت کا پابند بننے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ لیکن علین مرزا کچھ الگ تھا۔ زلیخا چپکی بیٹھی اسے سن رہی تھی، اندر ایک سکون دور تک پھیلنے لگا تھا۔ میں نے تایا جان سے ماہم کی شکایت کر دی ہے کہ اس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی میں بھونچال آ گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ہر جگہ سے ماہم کو بلاک کر دیا ہے۔ تمام فیمیل کزنز کو بھی گوش گزار کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے بھائی کے اینگل سے بات کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، علین مرزا نے یقین دلایا۔ زلیخا نادم سی ہو گئی۔ یہ وہ شخص تھا جو بہت منفرد تھا، جو اس کے نظریے سے سوچتا تھا اور وہ اسی پر لفظوں کی برچھیاں چلاتی رہی تھی۔ میری طرف سے آپ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ کسی بھی کزن سے بات کریں، نہ آپ کو روکوں گی نہ ٹوکوں گی، سب فیملی کا حصہ ہیں، آپ ایک اکیلے میرے تو نہیں ہیں۔ دنیاوی خاندانی رشتے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں۔ تکیہ جگہ پر درست کرتی گویا ہوئی، طنز کر رہی ہو؟ علین مرزا نے سختی سے اس کا بازو پکڑا، لہجہ نرم تھا۔ وہ مسکرا دی۔ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، دلی آمادگی کے ساتھ۔ ماہم سے بھی بات کروں، اجازت ہے؟ علین نے کریدا۔ کر لیں، وہ بجھے دل سے بولی۔ علین کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی۔ تم نے مجھ سے محبت میں کمی کر دی ہے، تمہارا جنون ختم ہو گیا ہے۔ وہ جیسے دکھی ہوا۔ زلیخا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تام لیا۔ نہ جنون ختم ہوا، نہ آپ سے محبت کم ہوئی، بس اس میں جو پاگل پن تھا اسے موت آ گئی۔ اپنا جنون میں نے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ انسان سے جنونی محبت کر کے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملتا۔ میری جو حالت تھی اس میں لگتا تھا یا تو ماہم کو جان سے مار دوں یا خودکشی کر لوں۔ کبھی کبھی لگتا تھا آپ کو قتل کر دوں کہ میں آپ کی وجہ سے اذیت میں تھی، لیکن پھر مجھے اللہ کی راہ نظر آئی۔ توازن کا مفہوم سمجھ آیا کہ ہر چیز میں اعتدال کیوں ضروری ہے۔ بس آپ سے محبت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اس کا گلہ دور کرنے کے لیے دلی جذبات عیاں کر گئی۔ لیکن مجھے ویسے ہی جنونی محبت کرنے والی بیوی چاہیے جو میرے جواب نہ دینے پر 400 میسیجز کرتی تھی۔ علین نے منہ بنا لیا۔ میں ویسے ہی آپ کو 400 میسیجز کروں گی، مجھ سے ناراض نہ ہوں کہ مجھے آپ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے۔ میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلا شبہ اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ علین کو اس پر بے طرح پیار آنے لگا۔
میری چاند ہو، میری زندگی ہو، نہ میں تمہارے علاوہ کسی کو سوچتا ہوں نہ سوچنا چاہتا ہوں۔ علین مرزا نے ہمیشہ کی طرح اعتراف محبت کیا اور اب کی بار اس کے اعتراف پر نازا ہونے کی بجائے اس نے شکریہ کے کلمات ادا کیے۔ محبت کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی جو دو دلوں کے بیچ کا سفر کٹھن راہوں میں بھی کرتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے ساری دنیا خاندان کو ٹھکرایا ہے، تو مجھ سے محبت کم نہ کرنا۔ علین کو اس کے بدلنے کا دھڑکا لگ گیا تھا۔ آپ سے محبت کبھی کم نہیں ہوگی، اس نے دھیرے سے یقین دلایا۔ اتنا یقین کیوں ہے؟ اس نے چھیڑا۔ بس ہے نا۔ اس کی انگلیاں علین کے کرتے کے بٹن سے کھیل رہی تھیں، لبوں پر نرم گرم مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ کئی دنوں کے بعد وہ پہلے کی طرح سجی سنوری محبت آنکھوں میں بسائے اس کے روبرو تھی، ورنہ تو اتنے دنوں سے حسد و رقابت کی آگ میں جھلستی خود سے بیزار وجود اس کے سامنے جیسے بمشکل خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ ماما آ رہی ہیں، اطلاع دی۔ اچھا ہے نا، مجھے بھی ساس کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اور آپ کے کان روایتی بیوی کی طرح بھروں گی۔ اس نے شرارت سے کہا، مجھے خبر ہے تم ایسا نہیں کرو گی، تم بہت اچھی ہو۔ وہ مسکرایا، مسکا آنکھیں دکھائیں۔ ایویں تمہیں دیکھ کے دل تھوڑا ہارا تھا، چہرے سے دل کا حال جان لیتا ہوں۔ بہت سو کو ٹھکرا کے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ وہ اپنی پسند پر نازا تھا۔ اگر میں نہ ملتی تو آپ خاندان کی ہی کسی لڑکی سے شادی کر لیتے؟ زلیخا نے جاننا چاہا۔ شادی ضروری فریضہ ہے، تم نہ ملتی تو ممکن ہے ماما کسی نہ کسی کو بہو بنا ہی لیتی اور میں شادی کر لیتا۔ اس نے اقرار کیا۔ اور محبت ہونی ہوتی تو بیوی سے ہو جاتی، ورنہ یوں ہی چلتی شادی جیسے 90% چلتی ہے بنا محبت کے سمجھوتے کی زندگی۔ تم یہ میں وہ چک چک کے ساتھ علین مرزا نے 2 لفظوں میں ہی تلخ حقیقت بتا دی تھی کہ بیشتر شادیاں ناچاکی کا کیوں شکار ہیں۔ علین مرزا فریج سے مہندی نکال لایا تھا اور اب اس کی ہتھیلی پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ ویسے ان دنوں ایک بات تو سمجھ آ گئی۔ وہ رکا۔ کیا؟ بہت جھگڑالو ہو تم، علین مرزا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، وہ برا مان گئی۔ کیسے کیوں نہیں؟ جہاں بات شروع ہوتی تمام ہتھیار لے کر چڑھ دوڑتی تھی مجھ پر۔ آپ یہ آپ وہ مصروف انداز میں یاد دلایا۔ ہاں تو غصے میں جو تھی، تو پھر مان لو نا جھگڑالو ہو۔ وہ اقرار کروانے پر بضد تھا۔ ایویں مان لوں؟ اس نے چہرے پر آئے بال جھٹکے، ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی۔ اس کی مشکل محسوس کر کے علین نے لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اے چاند میرے تو سب سے حسین، میری نظر لگے نہ تجھ کو کہیں۔ چاند سامنے ہے عید کا، تجھ پہ ہے میری نظر۔ وہ بہت خوبصورت پہرائی میں اظہار کر گیا تھا۔ وہ بلش ہو کر نظریں جھکا گئی، مگر جب ہتھیلی پر نظر گئی تو اس کی سریلی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا کیڑے مکوڑے بنا دیے ہیں ہتھیلی پہ؟ کوئی نہیں، اتنا تو پیارا لگ رہا ہے، دیکھو۔ اس نے اس کی ہتھیلی انگلیوں سے پکڑ کر اس کے سامنے کی۔ دیکھو کتنا پیارا پھول بنایا ہے۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ڈیزائن خراب ہے۔ ہتھیلی پر مہندی لگاتے کون گملے والا پھول بناتا ہے، بما گملہ؟ وہ تیکھے چتونوں سے گور رہی تھی۔ اور یہ اب کہ اس نے صدمے سے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، یہ کسی جانور کی شکل نہیں لگ رہی؟ وہ جیسے صدمے سے چور لہجے میں چلائی۔ ہاں کچھ مجھے بھی گلہری جیسی لگ رہی ہے، بس دم تھوڑی چھوٹی رہ گئی، رکو ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ کون مہندی لے کر پھر سے سرگرم ہونے لگا۔ ہٹے برے، یہ جانور پھل پیڑ کے نقشے کہیں اور جا کے بنائے، میری ہتھیلی کو جنگل ہی سمجھ لیا ہے۔ زلیخا نے مہندی چھین لی، ساتھ ہی انگلیاں بھی چھڑا لی۔ قدر نہیں ٹیلنٹ کی، منہ بسورا۔ باز آئی ایسی قدردانی سے، وہ منہ بنا کے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ روکنے کی صحیح ہوئی، ہتھیلی دھونے، رنگ بھی چڑھ گیا اب تو۔ وہ منہ بنا کے جانے لگی۔ ارے رکو تو، ابھی میں نے مہندی سے اپنا نام بھی لکھنا تھا تمہاری ہتھیلی پہ، اس نے جیسے چڑھایا تھا۔ دل پر لکھ لیا، اتنا ہی کافی ہے۔ ہتھیلی پر آپ کی محبت کا رنگ ہی کافی ہے، اب وہ گلہری کی صورت میں ہو یا گملے والے پھول کی۔ وہ پلٹ کر اس تک آئی۔ علین مرزا کی آنکھیں لو دینے لگی۔ تم تو ہتھیلی دھونے جا رہی تھی، جیسے یاد دلایا۔ لوٹ آئی کہ شاید ابھی آپ مزید کسی جانور کی شکل بنانا بھول گئے ہوں۔ اس نے بھی چڑھایا۔ وہ سر کھجا کے رہ گیا۔ زلیخا کون لے کر ہتھیلی کو خوبصورت بنانے لگی۔ دیکھا کتنی خوبصورت مہندی لگ گئی، داد دو مجھے۔ وہ جب فارغ ہوئی تو وہ سارا کریڈٹ لے گیا۔ وہ بے ساختہ ہنستی۔ کتنا شوق ہے کریڈٹ لینے کا؟ مجھے صرف تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کا شوق ہے، اس نے ہولی سے اعتراف کیا۔ زلیخا نے آسودگی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔
آلین مرزا کا پیار اس کی پیشانی پر مہکنے لگا تھا. اس نے آنکھیں موند لی تھیں. عید کی رعنائیاں، مہندی کی خوشبو ان کے ارد گرد تھی. محبت بھری عید دستک دے رہی تھی. انہوں نے اپنے دل اور در وا کر دیے تھے. ختم شد. So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.